बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक फ़ोन कॉल, ट्रंप पीछे हटने पे मजबूर, वर्ल्ड वॉर टल गई। मैंने आपको बताया था ना 2 दिन पहले, कैसा ही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, 1 और 2 अगस्त की दरमियानी रात वाइट हाउस को एक ऐसी फ़ोन कॉल मौसूल हुई जिसके बाद ईरान के खिलाफ वो बड़ा हमला अचानक रुक गया, जिसका ऐलान खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि यह हमला उससे भी कहीं ज़्यादा तबाहकुन होगा जो हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान किए थे। तो इस दौरान एक और गैर मामूली पेशरफ सामने आई। होता कुछ यूं है कि ईरान और ओमान अब नए हुर्मुज़ के लिए नए इंतज़ाम पर इतफाक़ कर लेते हैं और एक नया बहरी रास्ता मुतारिफ कराने का ऐलान करते हैं, और इसी दौरान आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत नीचे आना शुरू हो जाती है। और अब प्रेसिडेंट ट्रंप खुद पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि वो आज से ईरान के साथ दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप को यूं अचानक ईरान पे हमला रोकना पड़ा। क्या सऊदी अरेबिया ने कोई दबाव डाला, या एन वक्त पे कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई पीछे हट गए? क्या वाकई अमेरिका के पास मिसाइल से ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका है, या अमेरिकन मईशत मज़ीद जंग लड़ने के काबिल नहीं रही? कहीं अमेरिका किसी बंद गली में तो नहीं पहुंच गया? ईरान का मूड अब क्या है? क्या नए सिरे से शुरू होने वाले मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित होंगे? कोई नया एमओयू सामने आएगा, या पुराने इस्लामाबाद एमओयू को बहाल किया जाएगा? आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको इन तमाम सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले एक हकीकत समझ लें कि ईरान के खिलाफ मुजव्वज़ा हमला रोकने और मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू करने के लिए कोई ख़ास एक वजह नहीं थी, बल्कि फ़ौजी, मुआशी, सफारती तीनों अवामिल एक साथ काम कर रहे थे। एक तरफ अमेरिकन फ़ौजी कमांडोज की तरफ से खबरदार किया जा रहा था कि मुसलसल हमलों की वजह से गोला बारूद के दस्तियाब ज़खायर कम हो रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान, खलीजी रियासतें अपनी तशवीश वाशिंगटन तक पहुँचा रही थीं। मुआशी फैक्टर भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को हद से बढ़ने से रोक रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ईरान पर हमला रुकवाने में बुनियादी किरदार सऊदी अरेबिया ने अदा किया। ये वो नुक्ता है जिसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ आम तौर पर यह समझा जाता है खलीजी ममालिक अमरीका के हर फैसले की आंखें बंद करके हिमायत कर देते हैं, लेकिन इस बार सूरत हाल माजी की निस्बत मुख्तलिफ दिखाई देती है। सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, बहरीन और दूसरे जीसीसी ममालिक किसी भी तरह इस जंग को तूल देना नहीं चाहते, और इनकी ख्वाहिश है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो ये जंग बंद होनी चाहिए। और वो इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि एक तबाहशुदा और शिकस्त खोरदा ईरान खत्ते के लिए नई मुश्किलात का सबब बन सकता है। इसीलिए इनकी पहली तरजीह खत्ते का अमन है। वो अपनी मईशत, तवानाई की तनसीबात और अपने शहरियों को और शहरों को जंग से महफूज रखना चाहते हैं। उन्हें अच्छी तरह मालूम हो चुका है कि अगर ईरान पर बड़ा हमला होता है तो इसका पहला जवाब इसराइल में नहीं बल्कि खलीजी ममालिक में आएगा। तेल की तनसीबात, गैस के मंसूबे, बंदरगाहें, वाटर प्लांट्स, ग्रिड स्टेशंस, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर सब खतरे में पड़ सकते थे। यही वो सोच है जिसने खलीजी ममालिक को अमरीका की स्ट्रेटेजिक मुखालफत में मजबूर कर दिया। खलीजी ताउन काउंसिल के प्लेटफॉर्म से प्रेसिडेंट ट्रंप को एक ही पैगाम मिला कि अब आप हमारे मफादात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एतमाद में लिए बगैर खत्ते के फैसले नहीं हो सकते, और इस बात का एतराफ़ खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी किया कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, कुवैत और बहरीन सब ने उनको ईरान पे बड़ा हमला करने से रोका। सुने ज़रा। We're all set to go, but when the allies ask to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is they think there's a deal. प्रेसिडेंट ट्रंप का ये एतराफ़ इस बात का एक वाज़ेह सबूत है कि खलीजी रियासतें पहली मरतबा अपनी इज्तमाही दानिश और सफारतकारी इस्तेमाल कर रही हैं। वो अमरीका से ताल्लुकात ख़त्म नहीं करना चाहती हैं, लेकिन वो ये भी ज़रूर चाहती हैं कि खत्ते के फ़ैसलों में इनकी आवाज़ भी सुनी जाए। और मैं आपको बताऊं, ये वो तब्दीली है जो आगे चल के मिडल ईस्ट की सियासत का रुख बदल सकती है। सऊदी अरेबिया के वलीअहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 1 और 2 अगस्त की दरमियानी रात सदर ट्रंप को फ़ोन किया और इनके सामने सिर्फ सऊदी अरेबिया का मौक़िफ़ नहीं रखा बल्कि खलीजी ताउन काउंसिल का इज्तमाही मौक़िफ़ पेश किया। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस मरतबा ज़ुबान मुख्तलिफ इस्तेमाल की और वाइट हाउस पर यह वाज़ेह कर दिया कि हम अमरीका के इत्तेहादी ज़रूर हैं, लेकिन अपनी मईशत को तबाह होते
وہ خاموشی سے نہیں دیکھ سکتے۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ سعودی عربیہ اور دوسری خلیجی ریاستیں امریکہ میں نئی سرمایہ کاری بند کر دیں یا پرانی سرمایہ کاری نکالنا شروع کر دیں تو کیا امریکن معیشت یہ جھٹکا سہے گی؟ اور اگر خلیجی ریاستیں امریکہ کی جنگی تیاریوں کے لیے اپنے ایئر اسپیس بند کر دیں، انہیں اپنے اڈوں سے اڑنے کی اجازت نہ دیں یا اپنے اڈے خالی کروا لیں تو کیا امریکہ اس جنگ کو جاری رکھ سکے گا؟ تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پر یہ سیاسی دباؤ صرف خلیجی ریاستوں کی جانب سے نہیں آ رہا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ یورپین کنٹریز بھی امریکہ کی اس وار اسٹریٹجی سے متفق نہیں ہے۔ نیٹو ابھی تک اس جنگ میں شامل نہیں ہوا۔ اٹلی، اسپین، فرانس کھل کر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیز پہ تنقید کر رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے آج یہ دعویٰ کیا کہ برطانیہ، بلغاریہ اور یوکرین نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ یہ ہے وہ عالمی سیاسی دباؤ جس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایران پہ بڑا حملہ کرنے سے مجبور کیا یا روکنے سے مجبور کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک عسکری دباؤ بھی ہے جو امریکہ کو مسلسل پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ پچھلے کئی روز سے امریکن تجزیہ کار کھل کر یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ امریکہ کے پاس موجودہ اسلحے کے ذخائر اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہیں۔ گولہ بارود تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ امریکن فوج خطے میں اپنے اڈوں کے دفاع اور ایران پہ حملوں کے جتنے میزائل روزانہ داغ رہی ہے، امریکن اسلحہ ساز فیکٹریز اتنے میزائل روزانہ تیار نہیں کر رہے۔ ان کی پروڈکشن انتہائی سلو ہے۔ مڈل ایسٹ اگر اسی رفتار سے میزائل چلتے رہے تو اگلے چند ہفتوں میں امریکہ کے پاس اپنے دفاع کے لیے بھی میزائل نہیں بچیں گے۔ اسی لیے امریکن فوج کے کئی سینئر عہدیدار وائٹ ہاؤس کو سیز فائر کا مشورہ دے رہے ہیں۔ تو یورپ کے لیے امریکن فوج کے کمانڈر جنرل الیکسس گرینکووچ نے ابھی کل ہی پینٹاگون کو ایک اہم پیغام بھجوایا کہ خطے میں تعینات امریکن جنگی بیڑے اب اسرائیل کا مزید دفاع کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ پچھلے کئی مہینے سے خلیج فارس، بحیرہ احمر اور بحیرہ روم میں مسلسل ایرانی میزائل انٹرسیپٹ کر رہے ہیں، اور اس وقت تک جنگی بیڑوں کو مرمت اور دیکھ بھال کی شدید ضرورت ہے۔ جنگ میں فوری طور پہ وقفہ نہ لیا پھر یہ ڈسٹرائرز میزائلز انٹرسیپٹ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ جہاں تک معاشی دباؤ کی تعلق ہے تو یہ ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ جنگ مزید پھیلی تو عالمی معیشت کا تو کچومر نکل جائے گا۔ تیل ہو، قدرتی گیس ہو، LNG ہو، بین الاقوامی بحری تجارت ہو، ہر شے بند ہو جائے گی۔ پوری دنیا میں مہنگائی کی ایسی لہر آئے گی جو عام آدمی کا جینا محال کر دے گی، اور بڑے بڑے امیر اور طاقتور ملک حتیٰ کہ خود امریکہ بھی مہنگائی کے اس ممکنہ طوفان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا امریکہ پہ تنقید کر رہی ہے، اس کی پالیسی سے اختلاف کر رہی ہے اور اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اسرائیل جس کے لیے امریکہ نے یہ جنگ شروع کی، آج وہ بھی اس بات پہ ناراض ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اعلان کرنے کے باوجود ایران پہ بڑا حملہ مؤخر کیوں کیا۔ عام امریکن اس بات پہ ناراض ہے کہ گیس کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں۔ نیو کونس کا پرابلم ہے کہ ابھی تک ایران میں رجیم چینج کیوں نہیں ہوئی، اور سعودی عربیہ اور قطر اس لیے ناراض ہیں کیونکہ ان کی معیشت اور آئل فیلڈز ایران کے نشانے پہ ہیں۔ UAE، کویت اور بحرین کا شکوہ ہے کہ اس جنگ میں انہیں تباہی کے سوا کیا ملا۔ ایران اس بات پہ ناراض ہے کہ جب سیز فائر ہو گیا تھا، MOU پہ دستخط ہو گئے، تو پھر دھمکیوں اور حملوں کا سلسلہ کیوں نہیں بند ہوا، اور سب سے بڑھ کر آبنائے ہرمز تو بند ہے، اور اس بندش پہ پوری دنیا امریکہ سے ناراض ہے۔ اور یوں یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہر کوئی آپ سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کو گڑبڑ ہے، اور شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مذاکرات کا دوبارہ اعلان کر کے اسی گڑبڑ کو درست کرنے کی ایک کوشش کی۔ اس اعلان کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ عالمی منڈی میں تیل $4 فی بیرل سستا ہو گیا، اور نئی قیمت $84 فی بیرل تک آ گئی، یعنی اوپر جاتی قیمتوں کو بریکس لگ گئی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ ایران اور عمان کے درمیان آبنائے ہرمز کے نئے سیکیورٹی انتظام پہ اتفاق ہو گیا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ آبنائے ہرمز کو عبور کرنے کے لیے آج کل 2 روٹس فعال ہیں۔ ایک تو جنوبی روٹ ہے جو عمان کی سمندری حدود میں واقع ہے، اور اس روٹ سے گزرنے والے ٹریفک کو امریکن فوج سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے۔ دوسرا سدرن روٹ ہے، یعنی ناردرن روٹ ہے، جہاں ایران کی مکمل عملداری ہے، اور اب نئے انتظام کے تحت ایک تیسرا اور نیا بحری راستہ متعارف کرایا جائے گا۔ یہ نیا راستہ ٹول فری ہوگا، یا ایران عمان اس راستے کو استعمال کرنے کی فیس وصول کریں گے۔ اس نئے راستے پہ سیکیورٹی کون پرووائڈ کرے گا؟ آبنائے ہرمز کے داخلی اور خارجی راستے پہ کس کا کنٹرول ہوگا؟ ابھی اس حوالے سے نہ تو ایران نے کوئی تفصیل جاری کی ہے، نہ ہی مسقط سے کوئی اعلامیہ ہوا ہے، لیکن ایران نے
ایک بات ابھی سے صاف کر دی ہے کہ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اعلان کیا کہ اس نئے بندوبست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آبنائے ہرمز کھل چکی ہے. آبنائے ہرمز آج بھی بند ہے اور یہ تب تک بند رہے گی جب تک امریکہ ایران کی بحری ناکہ بندی نہیں ختم کرتا. سن لیں. تفاهم بین ایران و عمان برای مسیر جدید ربطی به بازگشایی یا مسدود ماندن تنگه هرمز نداره. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف خلیجی ممالک امریکہ پہ مسلسل دباؤ بڑھا رہے ہیں، دوسری جانب ایران بھی کوئی لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ اب آگے کیا ہوگا؟ کیا خطرہ واقعی ٹل گیا؟ اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے، کیونکہ بنیادی تنازع اپنی جگہ موجود ہے. آبنائے ہرمز آج بھی بند ہے. ایران کے ایٹامک پروگرام سے معاہدہ تو دور کی بات ہے، ابھی تک بات چیت بھی شروع نہیں ہوئی ہے. اسرائیل آج بھی جنگ کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے. ایران بھی اپنی سلامتی اور علاقائی اثر رسوخ پہ کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے. رہ گیا امریکہ، تو ایک قدم آگے بڑھتا ہے، ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے. ٹرمپ انتظامیہ ابھی تک خطے سے نکلنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، اور میں آپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی گفتگو کے ایک کلپ سنواتا ہوں. ایک رپورٹر نے کل ان سے ایک سوال پوچھا کہ کیا آپ کویت اور بحرین میں اپنے اڈے خالی کر رہے ہیں؟ تو اس سوال کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا، سنیں ذرا. Sir, there's a report that you're moving U.S. troops out of Bahrain and Kuwait. Are troops being moved out of the Middle East? Mr. President. سنا آپ نے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس سوال پہ کوئی جواب پہ کوئی تبصرہ نہیں کریں گے. یعنی امریکہ نے مڈل ایسٹ سے انخلا کا ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا. لیکن مڈل ایسٹ کی سوچ میں ایک تبدیلی واضح نظر آ رہی ہے کہ اب خلیجی ریاستیں صاف الفاظ میں کہہ رہی ہیں کہ یہ جنگ ہمارے گھروں تک نہیں آنی چاہیے. وہ امریکہ کے اتحادی ضرور ہیں، لیکن اب ہر امریکن فیصلے پہ آنکھیں بند کرنے کو نہیں تیار. یہی وہ تبدیلی ہے جس شاید آنے والے برسوں میں مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی سیاسی تبدیلی کہا جائے گا. اور یہی وہ سوچ ہے جس نے نیتن یاہو کی ساری پلاننگ کو غلط کیا، اور یہی وہ فیکٹر ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بار بار پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر رہا ہے. اور یہی وہ پیغام ہے جس نے وقتی طور پہ صحیح لیکن ایک ایسی جنگ کو روک دیا ہے جو ورلڈ وار 3 میں بدل سکتی تھی. سعودی عربیہ، قطر، متحدہ عرب امارات، کویت، عمان اور دوسری GCC ممالک آج یک زبان ہو کر ایک ہی بات دہرا رہے ہیں کہ خطے کے مسائل کا حل خطے کے اندر تلاش کیا جائے. اور اس پورے صورتحال میں پاکستان کے لیے بھی ایک اہم موقع پیدا ہو رہا ہے. اسلام آباد ایک ایسے ملک کے طور پہ سامنے آ رہا ہے جس کی سعودی عربیہ سے بھی قریبی تعلق، ایران سے بھی روابط برقرار، ترکی سے بھی دفاعی تعاون اور خلیجی ریاستوں کے ساتھ بھی اعتماد کا رشتہ قائم ہے. تو اسلام آباد اگر ایسی توازن کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہا تو آنے والے برسوں میں خطے میں سفارتکاری کا سب سے بڑا مرکز ہو سکتا ہے. اور اس وقت اصل مقابلہ ہے ہی اس بات کا کہ اس خطے کے فیصلے کہاں ہونے ہیں. کیا حتمی اعلان واشنگٹن سے ہوگا یا اس خطے کے ممالک خود بیٹھ کے اپنی ترجیحات طے کریں گے؟ اگر خلیجی ممالک واقعی ثابت قدم رہے تو آنے والے برسوں میں مڈل ایسٹ بدل جائے گا. لیکن اگر یہ تازہ ترین سفارتی کوشش بھی ناکام ہو جاتی ہے تو پھر یہ بحران دوبارہ پوری شدت کے ساتھ واپس آ سکتا ہے. تو میری تو پرسنلی خواہش ہے کہ دعا بھی ہے کہ سفارتکاری کو موقع ملے، بلکہ بار بار ملے. بات چیت کے دروازے کسی بھی حال بند نہیں ہونے چاہیے، اور خطے کے تمام ممالک کو مل کر یہ جنگ بند کرانی ہوگی، ورنہ پھر جو ہوگا اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے بتائیے گا. اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. اللہ حافظ.